बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। पिछले कुछ मज़ामीन पर कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके, कोई व्हाट्सएप करके कुछ सवालात किए। बिलख़ुसूस उनमें से एक जो बादशाहत बिदअत वाले के हवाले से, वो आप पीछे मज़मून मेरा सुन लें। उस पर कुछ लोगों ने कहा कि ये सहाबा अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम हदीस है, लिहाजा आप इसको बिदअत नहीं कह सकते। चूँकि एक सहाबी ने बादशाहत का आगाज़ किया, सो उनकी इक़्तिदा जायज़ है। वैसे इस मज़मून पर मैं अभी आना नहीं चाहता था, इस पर काफ़ी दलाइल हैं, अलग से मैं इंशाअल्लाह दूँगा। बाज़ लोगों के ज़हन में मुख्तलिफ़ अंबियाए कराम की बादशाहत भी इस बादशाहत के हक़ में एक दलील बनती है। उस पर मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अंबिया पर चूँकि वही नाज़िल होती है, लिहाजा उनसे गलती का इम्कान ही नहीं है, वो मासूम हैं। लेकिन बाद के लोगों में जिन पर वही नहीं उतरती, उनके लिए इस तरह के इख्तियारात का जमा हो जाना और ज़बरदस्ती इख्तियारात और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेना जायज़ नहीं है, ना इस्लाम ने इसकी तालीम दी है। लेकिन ये जो एक सवाल है, मैं इसको ज़रूर एड्रेस करता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा तारों की मानद हैं, तुम जिसकी भी पैरवी कर लोगे तुम हिदायत पा जाओगे। ये हदीस और इस तरह की दूसरी कई अहादीस इसी मज़मून की हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं कुतुब हदीस में। लेकिन इन अहादीस के हवाले से पहली बात आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि बहुत सारे लोगों ने, मुहद्दिसीन में से आप इमाम इब्न हज़म और इनके साथियों को उठा लें तो वो इस हदीस को मौज़ू मानते हैं। सिरे से इस हदीस के हक़ में है ही नहीं कि ये हदीस मौज़ू है, मन घड़त है। बाज़ अहबाब ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा और इस पर हदीस ज़ईफ़ का हुक्म लगाया। तो चूँकि मैं जिस सोच से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे असातिज़ा वो हदीस ज़ईफ़ को फ़ज़ाइल में मकबूल मानते हैं। अब जो लोग हदीस ज़ईफ़ का इनकार कर देते हैं, उनके लिए तो ये हदीस सिरे से हुज्जत रह ही नहीं गई। लेकिन जो लोग हदीस ज़ईफ़ को फ़ज़ाइल में मानते हैं, मैं ख़ुद उनमें से हूँ, जो फ़ज़ाइल में हदीस ज़ईफ़ ले लेते हैं और इसको काबिल हुज्जत मानते हैं, तो उनके लिए इस हदीस से क्या मुराद और क्या माना और क्या मफ़हूम निकलेगा, और क्या सहाबा इकराम में से हर एक का अमल उम्मत के लिए काबिल इत्तिबा है, सहाबा के हर एक का जिसका अमल कोई पकड़ ले, क्या वो दुरुस्त रास्ते पर है या नहीं। इस बात को हम कुरान और सुन्नत पर पेश करेंगे। और पहले मैं इस हदीस की ज़ोफ़ और इसके मौज़ू होने पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके, गुफ्तगू के अगले हिस्से में इस बात पर आऊँगा कि अगर बिलफ़र्ज़, जैसे बाद लोगों ने ज़ोर लगा के इस हदीस को हसन तक पहुँचाने की कोशिश की कि अगर बिलफ़र्ज़ ये हदीस सही है या हसन है, सही की तो बात करता ही कोई नहीं, अगर ये हदीस हसन के दर्जे तक पहुँचती है या ज़ईफ़ भी है और फ़ज़ाइल में है, तो फिर इससे क्या मुराद है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा इस बात की तरफ आऊँगा। सबसे पहले ये बात याद रखें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इसको, कई सहाबा ने, तकरीबन कोई 6 असहाब रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे इस रिवायत को लिया जाता है, लेकिन जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को ये धोखा लगा कि ये हदीस ज़ईफ़ से, मौज़ू से ज़ईफ़ या ज़ईफ़ से फिर हसन के दर्जे पर जाती है, वो कई मुहद्दिसीन की रिवायत है। मसलन उनमें एक इमाम आप कह लें काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने जब इस हदीस पाक को रिवायत किया तो उनकी रिवायत का अंदाज़ ये था कि उन्होंने पहले एक हदीस रिवायत की जो इमाम मुस्लिम के नज़दीक भी हसन हदीस है, इस्नाद हसन के साथ एक हदीस रिवायत करके फिर आगे वकाला के अल्फाज बोल के एक हदीस बिला सनद रिवायत कर दी। आपके सामने रखता हूँ, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबू बकर व उमर, कि मेरे बाद तुम अबू बकर व उमर की इक़्तिदा करो। अब ये बात दुरुस्त है, इस बात में किसी किस्म का शक नहीं, किसी किस्म का सवाल नहीं। ये इशारा था खिलाफत राशिदा की तरफ, हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत राशिदा, आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ये बात सिखा दी थी, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। यहाँ भी इशारा उसी खिलाफत राशिदा की तरफ है। और चूँकि मुसलमानों ने खुलफ़ाए राशिदीन को ख़ुद मुंतखब किया, सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खुलफ़ा की इत्तिबा को लाजिम करार दे दिया।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اتباع کرنا، اور یہاں سے بہت سارے محدثین نے خلافت راشدہ کا ہی اشارہ مراد لیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح حسن کہا۔ اب ہوا کیا، لطف کی بات یہ ہوئی کہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس حدیث کو لیا تو آپ نے یہ حدیث پوری پیش کی اسناد حسن کے ساتھ، اور اس حدیث کے مکمل ہونے کے فوراً بعد وقالا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہ بات کہنے سے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ جو وقالہ کے بعد والی روایت ہے اصحابی کالنجوم، اس کی سند بھی وہی ہے جو اوپر والی حدیث اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر کی سند ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ کچھ لوگ اور بھی کوشش کر کے دلائل لاتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا میں آگے جا کر اس پر گفتگو کروں گا۔ اب اس سند پر امام ابن عبد البر الاندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، انہوں نے جامع بیان العلم و فضلہ میں یہ روایت کر کے پوری سند بیان کرنے کے بعد فرمایا ھذا اسناد لا تقوم بہ حجہ، یہ ایسی اسناد ہیں کہ ان سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ انہوں نے حارث بن غسین، اس کی سند میں ایک شخص تھا، انہوں نے کہہ دیا یہ مجہول ہے۔ اندلس کی دوسرے امام ابن حزم، جن کے بارے میں نے آپ سے پہلے بات کی، یہ 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، 456 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے تو اس حدیث کو موضوعات میں داخل کر دیا کہ یہ موضوع ہے، اور ان کا اعتراض اس میں ابو سفیان جو اس کے ایک راوی ہیں ان پر کہ وہ ضعیف ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا حارث بن غسین جو کہ ابو وہب الثقفی ہے، اور اس کے بعد سلام بن سلیمان، انہوں نے کہا یہ سلام بن سلیمان جو اصل اس کا ذمہ دار ہے، یہ وہ شخص تھا یروی الاحادیث الموضوعہ، یہ موضوع روایات کرتا تھا، سو یہ اسی کی کہانی ہے، اسی نے اس کو کام کیا اور اسی نے اس حدیث کو بنایا۔ سو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر اعتماد بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ کچھ لوگوں نے، میں نے سنا اور کچھ لوگوں نے مجھے اس پر بھیجا کہ اس حدیث پاک کی ایک جو آپ کہہ لیں کہ اس کی حمایت کرنے والی یا ایک حدیث جو اسی کے معنی کو بیان کرتی ہے، امام مسلم نے صحیح اسناد کے ساتھ اس کو بیان کیا، جو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میرے والد گرامی مسجد میں تھے، انہوں نے مغرب کی نماز، وہ بیان کرتے ہیں، میرے والد بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مغرب کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے اور ہم نے کہا کہ آج ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ عشاء بھی پڑھ کے جائیں گے۔ بیٹھے رہے عشاء تک، اور جب وہ بیٹھے رہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے جب باہر آئے تو آقا نے ارشاد فرمایا ما زلتم ہا ہنا، تم ابھی تک ادھر ہی بیٹھے ہو، تم گئے نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے مغرب آپ کے ساتھ پڑھی تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ہی عشاء پڑھیں گے پھر گھروں کو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا احسنتم او اصبتم، تم نے اچھا کام کیا یا درست کام کیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا۔ یہاں جو حدیث کا مضمون ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی حدیث کی طرح کی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ جو اب حدیث کا حصہ شروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کا مضمون بھی وہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مضمون وہی ہے یا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور اس پر بہت سارے لوگوں نے کئی مسائل میں ہر ایک کو حق پر قرار دے دیا، جی نہیں سارے کے سارے درست ہیں، جس صحابی نے جو عمل کر دیا، بالخصوص بادشاہت کے باب میں چونکہ ایک صحابی سے اس کا آغاز ہو گیا تو انہوں نے اس بات کو شروع کر دیا جی کہ اب یہ بادشاہت بھی جائز ہے، اور حضور علیہ السلام کا یہ حکم اس پر دلیل ہے۔ اور وہ حدیث چونکہ اب موضوع یا ضعیف ہو گئی تو انہوں نے اس حدیث کو لیا جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ حضرت ابو بردہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، یہ تارے آسمان کے لیے امن ہیں، سلامتی ہیں۔ فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، کہ جب یہ تارے چلے جائیں گے تو پھر آسمان پر وہ آئے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت۔ پھر فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، سلامتی ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، وہی سارے اختلافات اور جنگیں اور مشاجرات جس کا آقا علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا۔ پھر فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔
فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے تمام صحابہ چلے جائیں گے تو پھر میری امت پر بھی وہی آئے گا جس کا امت کے ساتھ وعدہ کیا گیا، اور وہ دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ، جھگڑے، فتنے، حرص، قتل و غارت گری، اور پھر آگے قیامت تک کے احوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اپنی امت کے لیے امن قرار دے دیا، ویسے ہی جیسے تارے آسمان کے لیے امن ہے، یہاں تک تارے کی حد تک بات ہو گئی، لیکن اب ان میں سے ہر ایک کی پیروی کی جا سکتی ہے، تو اس میں یہ بات بہت ناممکن ہے۔ آپ تمام کتب اٹھا لیں، فقہ کی، اصول کی، فقہا نے، محدثین نے اس پر بڑا کام کیا اور اس پر بہت کچھ لکھ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام کے اقوال کو، صحابہ کا اجماع حجت ہے، یہ بات یاد رکھیں، اجماع صحابہ حجت ہے، اس کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی قرآن اور حدیث کا انکار کر دے، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اکیلے اکیلے کسی صحابی کا قول، کسی صحابی کی رائے، صحابہ میں اختلاف ہوا، کسی ایک صحابی نے بھی اس بات کو اپنی دلیل نہیں بنایا۔ جب سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو گیا، یہ برابر کے ٹکر کے لوگ تھے، حضور کی زوجہ ہیں، ایک طرف حضور کا بھائی، حضور کا داماد ہے، یہ بڑے درجے کے لوگ تھے اور اخلاص والے لوگ تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا طلحہ ہوں، سیدنا زبیر ہوں، یہ جنتی لوگ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک نے توبہ کی، ہر ایک نے توبہ کی۔ جو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے مقابل آگے، چونکہ خلیفہ راشد کی مخالفت غلط تھی، سو ان کو احساس ہوا۔ اب آپ اسی بات کو دیکھیں، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس باب میں کہ جب اختلاف ہو گیا سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب ظاہر ہے لوگوں کے لیے مسئلہ تھا، ایک طرف ام المؤمنین ہے اور ایک طرف وہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ حق کو ادھر ہی پھیر دے جدھر علی ہو۔ اب لوگوں کے لیے ایک مشکل لمحہ تو تھا نا، یہاں ایک مشکل تھی کہ دونوں ہستیاں بہت عظیم ہستیاں ہیں، تو حضرت ابو وائل روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھیجا کوفہ کی طرف، لیستنفرہم، تاکہ لوگوں کو ابھاریں اپنی مدد کے لیے اور دوسری طرف کی کمزوری بتائیں۔ تو اپنے ساتھ ملانے کے لیے لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ عمار بن یاسر جب یہ شروع کے مسلمانوں میں سے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے شروع کے مسلمان جنہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا ویحک عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار افسوس عمار، تو یہ باغی گروہ قتل کرے گا، اور حضور نے ان کے باب میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ یہ یدعونہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، یہ عمار وہ ہوگا ان باغیوں کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے، اور یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے۔ یہ سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی حمایت میں لڑتے ہوئے صفین میں شہید ہوئے۔ تو اب انہوں نے جب خطاب کیا لوگوں کے سامنے، لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مولا امام حسن مجتبی جب ایک ممبر کی سیڑھی پر کھڑے ہوئے، ان سے نیچے والی سیڑھی پر یہ حضرت عمار کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا، فرمایا لوگو انی لأعلم انہا زوجتہ فی الدنیا والآخرہ، لوگوں میں جانتا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ یہ حدیث پاک امام بخاری نے اس کو روایت کیا، 3772 نمبر حدیث کا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضور کی زوجہ ہیں، مگر وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں مبتلا کیا ہے امتحان میں، لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا، کہ تم علی کی پیروی کرتے ہو یا ان کی پیروی کرتے ہو۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جن کی پیروی کا حکم دیا تھا وہ خلفائے راشدین ہیں، اور یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یا صحابہ کا اجماع، اور اگر صحابہ کا اختلاف ہو گیا تو اس میں خلفائے راشدین ہیں جن کی اتباع کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا، خود قرآن نے بھی یہی حکم دیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ اولی الامر وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اب یہ جو حدیث پاک کہتی ہے، یہ جو حدیث ہے ضعیف ہے سندن، یا بعض نے موضوع کہہ دیا
کہ جی تم جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، یہ قرآن، سنت، فقہ اور اصولیین علماء کے نزدیک یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام نے قطعاً امت کو یہ اصول نہیں دیا کہ جس کی مرضی پیروی کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ حدیث پاک اس پر کوئی ضد کرے، میں نے جو کہا کہ آخری حصے میں گفتگو کروں گا تو وہ اس آخری حصے کی طرف آ جاتا ہوں۔ اگر یہ حدیث حسن کے درجے پر ہے یا کوئی اس کو زور لگائے کسی طریقے سے حدیث صحیح کا تتابع کہہ دے کہ تتبع کر رہی ہے صحیح احادیث، جیسے میں نے مسلم کی آپ کے سامنے رکھی، اس طرح کی کوئی اور احادیث سامنے رکھ کر کہے جی کہ نہیں یہ صحیح ہے اور ہر صحابی کی اتباع اور پیروی لازم ہے، پھر یاد رکھیں، ایک بات پر غور کریں، اور ممکن ہے یہ بات آپ کو میرے علاوہ کوئی نہ بتائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں۔ آقا نے فرمایا علیکم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم۔ اگر یہ حدیث ایسا ہی ہے، اس کو مان لینے کی صورت میں اب میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ حضور کے سامنے کچھ لوگ موجود تھے نا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس وقت گفتگو کی ہے، آپ دیکھ لیں، آقا نے وہ فرمان اپنے سامنے کچھ موجود لوگوں سے گفتگو کی۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ، اقتدیتا، اقتدیتما، اقتدیتم، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کچھ حاضر لوگ تھے جن سے میرے آقا فرما رہے تھے کہ تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب حضور کے سامنے جو لوگ تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے صحابہ کی تربیت اور اپنے صحابہ پر اپنی تربیت کا اعتماد کرتے ہوئے حکم دے رہے تھے کہ تم لوگوں نے میرے صحابہ کی اقتداء کرنی ہے۔ اب یہ حضور علیہ السلام کا فرمان اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے ہے جو حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور ہی نکل آتا ہے جس پر آپ کبھی غور کریں، علماء کو دعوت دیتا ہوں وہ اس پر غور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنی مجلس میں بیٹھنے والے کو صحابی کا لقب نہیں دیا۔ اس پر کوئی غور کرے، میری غلطی ہو تو مجھے اس پر مطلع کر دے۔ آقا علیہ السلام نے ایک بار دیکھنے والے کو جنت کی بشارت دی۔ حضور کی جنت کی بشارت تابعین کے لیے بھی ہے، اور رآ من رآنی، جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ حضور کو دیکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا کو تو کوئی خواب میں دیکھے تو ہمارے سر کا تاج ہے، چہ جائے کہ اپنی زندگی میں دیکھ لے، لیکن ایک بار مجلس حاصل کرنا، کوئی دو بار مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، کوئی ہفتہ بیٹھ گیا، اصولیین اس کو صحابی نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب اصحابی کہتے تھے، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے اصحاب کی پیروی کرو، اور جس بھی صحابی کی پیروی کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہمارے نزدیک تو اب جب ہم نے تعریف کی صحابی کی تو جتنے سارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے صحابی ہیں۔ تو کیا حضور صحابہ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی پیروی کرو؟ پھر اس پر مزید کام کرنا پڑے گا کہ حضور اصحابی کن کو کہتے تھے۔ آپ تمام کتب حدیث میں چلے جائیں، اس میں آپ کو حضور کے سابقون الاولون ملیں گے، مہاجرین و انصار ملیں گے، حضور علیہ السلام کے وہ لوگ جن کی آقا نے تربیت کی تھی، وہ جو اصحاب صفہ تھے، میرے آقا ان کو اصحابی کہا کرتے تھے، اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو معلوم تھا کہ جب رسول اللہ اصحابی کہتے ہیں تو ہم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا، جب ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے۔ عبد الرحمن بن عوف پہلے شروع کے 10 مسلمانوں میں سے، اور حضرت خالد بن ولید وہ جو خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، یا بیعت کے بعد، بیعت رضوان کے بعد، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ان سے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، تم لوگ میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو۔ لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی خرچ کرے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولو نصیفہ، تو میرے صحابہ کے مد کے برابر یا آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت وہ کہہ سکتے تھے حضرت خالد کی، یا رسول اللہ میں آپ کا صحابی نہیں ہوں، لیکن وہ جانتے تھے کہ حضور میرا صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حضور کے ساتھ لمبا طویل عرصہ گزارا ہو، جس نے حضور کی صحبت پائی ہو لمبے عرصے کے لیے، جس نے حضور کی صحبت میں محنت کی ہو۔ فقط لغوی صحابی تو ہو جائے گا وہ شخص جس نے ایک بار حضور کی مجلس میں بیٹھا، وہ لغتاً تو صحابی زبان و ادب کے لحاظ سے تو بن جائے گا، لیکن تعریفاً حضور نے جس کو اصحابی کہا وہ لگتا یہی ہے تمام احادیث سے کہ جیسے حضور علیہ السلام اپنے ساتھ کوشش، جد و جہد، محنت کرنے والوں کو اصحابی کہتے ہیں۔
اس حدیث کے حوالے سے بہرحال یہی ہے کہ اس کو حجت نہ بنایا کریں کہ چونکہ یہ کام فلاں صحابی نے کیا لہذا ہو گیا۔ قرآن اور سنت کے بعد اجماع صحابہ، افراد میں سے کوئی ایک صحابی ممکن ہے ان سے غلطی ہو گئی ہو، سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو، ہم اجماع صحابہ کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔